अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अब से कुछ देर कबल UN की जनरल असम्बली से ख़िताब किया। उससे कबल इजरायली वज़ीर आज़म का जो ख़िताब था उसमें तमाम अरब ममालिक बिलशमूल पाकिस्तान ने वॉकआउट किया और उनके ख़िताब के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जब ख़िताब का आगाज़ हुआ तो उन्होंने आगाज़ में ही कहा कि इस वक्त बड़े पेचीदा हालात हैं पूरी दुनिया में, और उसमें उन्होंने ज़िक्र किया, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का ज़िक्र किया, दहशत गर्दी का ज़िक्र किया और साथ साथ पहलगाम वाक़े का ज़िक्र किया कि किस तरह से हमारे ख़ित्ते में बर्बरियत और जारियत भारत की जानिब से की गई और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के बावजूद हमने अमन का पैगाम दिया। और उन्होंने यही कहा कि साउथ एशिया में इस वक्त जो लीडरशिप दरकार है वो प्रोएक्टिव है, वो दरकार है और प्रो पीस दरकार है। ऐसे नहीं कि जो हर वक्त जंग में यकीन रखते हैं। फ़लस्तीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तारीख गवाह रहेगी कि जिस किस्म की इस वक्त फ़लस्तीन में जारियत जारी है, जुल्म जारी है, बर्बरियत जारी है, न सिर्फ ख़वातीन पर बल्कि मासूम बच्चों पर, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा और ये वक्त आ गया है कि सब मिलकर इस मसले का हल निकालें। सदर ट्रंप की भी उन्होंने तारीफ़ की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग थी उस जंग बंदी में उन्होंने अपना किरदार अदा किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि वो ये समझते हैं कि सदर ट्रंप जो हैं वो मैन ऑफ पीस हैं। आपके इल्म में होगा कि UN की जनरल असम्बली से ख़िताब से कबल यानी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा सदर ट्रंप से एक तवील मुलाकात ओवल ऑफिस में हुई। दौरानिया बताया जाता है कि तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट ये मुलाकात जारी रही और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एलामिया के मुताबिक बड़े खुशगवार माहौल में ये मुलाकातें हुई, जो तस्वीर जारी हुई, जो नज़र भी आता है, और इसमें मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। उनका शुक्रिया भी अदा किया गया और साथ साथ जो टैरिफ पाकिस्तान के साथ तय हुआ उस पर मुख्तलिफ कंपनियों के हवाले से कि वो चाहते हैं पाकिस्तान कि वो आकर पाकिस्तान में माइनिंग और IT सेक्टर में काम करें। इसके अलावा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो इंसदाद दहशत गर्दी में जो कोऑपरेशन है उस पर भी ज़ोर दिया गया है। वाइट हाउस की जानिब से अलबत्ता किसी किस्म का एलामिया जारी नहीं किया गया। इसी सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं मसूद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मसूद साहब, इस वक्त वज़ीर आज़म की जो फील्ड मार्शल के हमरा मुलाकात हुई है अमरीकी सदर ट्रंप के साथ, और जितनी तवील ये मुलाकात थी, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तो कुछ नहीं कहा गया, ना ही उन्होंने मीडिया को बुला के कहा। अलबत्ता इस मुलाकात से कबल उन्होंने ज़रूर जिक्र किया था कि बड़े अच्छे लीडरान आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी और फील्ड मार्शल भी, और उनकी तारीफ़ी कलमात उन्होंने कहे थे। आप इस पूरी एक तो अहमियत इस पूरी मुलाकात की यकीनन है, मैं चाहूँगी कि आप इसको किस तरह से रीड करते हैं और ये तजस्सुस अब तक पाया जाता है कि क्या ऐसे मामलात हैं कि जिसका खुल करके अब तक जिक्र नहीं हुआ है। देखिए, एक बात तो यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त बहुत खुशगवार हैं और ये इस पूरे साल में जब से सदर ट्रंप ने सदारत संभाली है खुशगवार से खुशगवार तर होते चले गए हैं, और कल की मुलाकात भी उसी का एक हिस्सा थी। और दोनों तरफ जो है वो डायनामिक्स भी अच्छी हैं और ऑप्टिक्स भी अच्छी हैं। तो एक तो ये चीज़ है, और इसके लिए हमें इत्मीनान का इजहार करना चाहिए कि दुनिया के एक बहुत बड़े मुल्क जिसको सुपर पावर कहते हैं उससे पाकिस्तान के ताल्लुकात दोबारा उस्तवार हुए और अब आला सतह पे हैं। दूसरी ये जो मुलाकात थी ये बहुत हसास किस्म की थी। आपने देखा होगा कि पूरे वफूद नहीं मिले और इस तरीके से मेज़ के आमने सामने बैठ के नहीं मुलाकात जैसे वफूद की मुलाकात होती रहती है रिवायती तौर पर, बल्कि ये एक किस्म की एक लिमिटेड मीटिंग थी जिसमें हसास तरीन मामलात के ऊपर गुफ्त शुनीद हुई और उसके बाद फ़ैसले भी किए गए। और जो मुश्तरका एजेंडा है वो पहले से तय हो चुका था। जब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की मार्को रूबियो के साथ मुलाकात हुई थी, या जनरल आसिम मुनीर जून में सदर ट्रंप से मिले थे, तो ये इसका पस मंज़र है। अब जो इस मरतबा जो बातचीत हुई है वो यकीनन जो है पाकिस्तान का इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सलामती से मुतालिक रोल जो अब है और जो आने वाले दिनों और हफ्तों और सालों में होगा। दूसरी चीज़ जो है इसमें हमें ज़ाहिर है मसला फ़लस्तीन है, उस हवाले से
اور صدر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی، ثالثی یا مدد کی پیشکش کی تھی۔ صحیح۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین نقطہ جو اس ملاقات میں ہے، اہم ترین نکات جو ہیں وہ معاشی اور تجارتی تعاون کے ہیں۔ یعنی دہشت گردی کے بارے میں تو ہم کریں گے، ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن بڑھے گی، انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس کوآپریشن بڑھے گی، جس سے باہمی اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین کو امریکہ کے لیے منفعت بخش بنا لیا ہے، کہ وہاں جو ان کو کرٹیکل منرلز چاہیے سیمی کنڈکٹرز کے لیے، آئی فونز کے لیے یعنی اسمارٹ فونز کے لیے، اس کے بعد دفاعی ٹیکنالوجی کے لیے، ای ویز کے لیے، ان کے لیے جتنے بھی چاہیے، پاکستان میں اس کے ٹریلینز آف ڈالرز کے ذخائر موجود ہیں۔ اور ایک معاہدہ بھی اس ملاقات سے پہلے ہوا ہے، اسی مہینے کے شروع میں ہوا تھا، کوئی تقریباً $500 ملین کا۔ یہ ایک ابتدائی اماؤنٹ ہے اور اسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کو شدید ضرورت ہے اپنی تمام انڈسٹریز کے لیے لیتھیم، ریئر ارتھ ایلیمنٹس، نکل، کوبالٹ، اینٹیمنی اور کاپر، گولڈ، بالخصوص کاپر تک میں رکوں گا، گولڈ تو ویسے بھی دنیا میں ہر وقت جو ہے اس کی ڈیمانڈ رہتی ہے۔ صحیح، یہ ان کی انڈسٹری کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی تھی کہ کس وجہ سے یہ تعلقات بہتر ہوئے، کرپٹو کرنسی میں ہوگا، نیو ٹیکنالوجیز میں ہوگا، پھر تیل کے ذخائر یہاں تلاش کرنے میں امریکہ ہماری مدد کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں ایک مرتبہ پھر سے جو ہے قریب ترین حلیف دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر ایک اور میں پہلو واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا رول گھٹایا گیا ہے جنوبی ایشیا میں اور ایشیا پیسیفک ریجن میں، یعنی وہ جو اسے چین کے سامنے ایک پہلوان کی طرح کھڑا کر رہے تھے، وہ رول اب اسے نہیں دیا جا رہا، اور پاکستان کو وسطی اور مغربی ایشیا میں ایک بہت اہم اور کلیدی کردار دیا جا رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں بالخصوص، کیونکہ جو معاہدہ ہوا ہے ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ، سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، وہ امریکہ اس سے ناراض نہیں۔ اگر اس کی ناراضگی ہوتی تو اس نے صدر ٹرمپ نے حسب معمول اس کے بارے میں تنقید کر دینی تھی، کیونکہ یہ دونوں ممالک اس کے امریکہ کے دوست ہیں، اور اگر وہاں کوئی خفگی ہوتی، کوئی ریزرویشن ہوتی تو پھر یہ ملاقات ہو ہی نہ سکتی، یہ جو ملاقات ہوئی ہے۔ تو یعنی یہ کہ ابھی اہل پاکستان کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ان کا قد کاٹ بین الاقوامی دنیا میں اور بالخصوص فاطی محاذ پہ بہت بلند ہوا ہے، اور یہ مواقع پیدا ہوئے ہیں، مواقع اور کئی دروازے کھلے ہیں، اب ہمیں ان مواقع کو استعمال کرنا چاہیے۔ سر دروازے تو کھلے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اتنی جو ہماری اچھے ریلیشنز ہیں آن دا مینڈ وی کین سے، یا آپ ان کو اور قریب ترین آپ زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں، ظاہر ہے اس سفارت کاری کو، لیکن چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کو دھچکا تو نہیں پہنچے گا، بیکاز وی آر گیٹنگ ویری کلوز ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس؟ دیکھیے، چین اور امریکہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، یہ سب سے دنیا کے سب سے بڑے ٹریڈ پارٹنرز ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے ملک میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، ان کے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر انٹرڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں یہ ان دونوں کے آپس میں بہت ہی گہرے تعلقات معاشی میدان میں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں ٹیرف کے حوالے سے اور دوسرے کئی حوالوں سے، تو اس کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان۔ یعنی اس نے روایتی طور پر، اور اب جو امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں، تو ہم نے یہ بار بار دہرایا ہے کہ ہم ان دونوں ممالک کے درمیان تصادم نہیں چاہتے، اور ہم نے ان دونوں ملکوں کو آگاہ کیا ہے، اور چین جو ہے ہم سے اتفاق کرتا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے تصادم سے ساری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ تو اس وجہ سے، اور بھارت جو ہے اس ایکویشن سے ابھی کم از کم عارضی طور پر نکلا ہے۔ امریکہ نے جو بھی معاملات طے کرنے ہوں گے وہ چین کے ساتھ براہ راست کرے گا۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، ایک کنیکٹیو ٹیشو کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہ ہمیں اس سلسلے میں کوئی تشویش لاحق نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ چین کے ساتھ ہمارے روایتی اور مضبوط تعلقات ہیں۔ امریکہ کو بھی احساس ہے کہ ان تعلقات میں کسی قسم کی کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی، اور جو چین ہے اس کو بھی تشویش نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین ہمیشہ اس بات کا خواہاں رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں۔
صحیح صحیح سر، آخر میں صرف اتنا بتاتے جائیے گا کہ بھارت کو کتنی تشویش ہے ان ملاقاتوں سے؟ یعنی میں کیسے بیان کروں، اگر آپ ان کے اخبارات دیکھیں، ان کے جو ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، وہ ایک طرف ہراساں ہیں، پریشان بھی ہیں، اس کے بعد جو ہے کوئی منفی تبصرے بھی کر رہے ہیں، پھر جو کفِ افسوس بھی مل رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان نے تیزی سے اپنا مقام واشنگٹن میں بنایا ہے، کیونکہ گزشتہ برس تک بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران ان کا اجارہ تھا، اور تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہاں سیاسی حلقوں میں بھی اور حکومتی حلقوں میں بھی اور ذرائع ابلاغ کے حلقوں میں بہت سخت قسم کا مطلب تشویش پائی جاتی ہے۔ تو اگر وہ ایک بڑا ملک ہوں تو وہ اس بات کا خیر مقدم کریں کہ پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، کہ اگر وہ بڑا ملک ہو تو وہ صدر ٹرمپ کی یہ بات مان لے کہ ہم دونوں ممالک کہیں بیٹھیں تیسرے ملک میں جا کر، اور کشمیر کے سمیت جتنے بھی معاملات ہیں، اختلافی معاملات ہیں، ان کو سفارتکاری کے ذریعے حل کریں۔ بہت بہت شکریہ امبیسڈر مسعود خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ وقت آئے گا جب بریک سے واپس حاضر آئیں گے تو اسٹیٹ منسٹر ہمارے ساتھ ہوں گے، بیرسٹر عقیل ملک۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ بیرسٹر صاحب، پہلے تو یو این جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو آج سپیچ ہوئی، اب اس میں دو چیزیں ہیں جس پر لوگوں کے اعتراضات ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، کہ یہ پورا جو وزٹ ہے اس میں پاکستان کے تشخص بہت زیادہ ابھرا ہے، آپ لوگوں کی سفارتکاری بہت زبردست چل رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اسپیچ کے دوران وزیر اعظم کی نعرے لگانا یہ کہیں ہم نے کسی بھی ملک کے سربراہ کی اسپیچ کے دوران نہیں دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ عطا تارڑ صاحب کو باقاعدہ پیچھے مڑ کر کے خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو روکیں، یہ بھی ہوا۔ اور دوسرا جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ بے شک صدر ٹرمپ کی جانب سے، جس کو پاکستان سراہتا ہے ان کے اس کردار کو کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرانے میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن آپ مین آف پیس کہنا، ابھی غزہ کے اندر تو جنگ بندی ہوئی نہیں، جس کا ذکر اگلی سانس میں ہی وزیر اعظم نے کیا کہ وہاں پر کس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے معصوم خواتین کا اور سب سے زیادہ بچوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ کے سوال کے جو پہلا حصہ ہے اس پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک لیول آف ایکسائٹمنٹ ہے، اینڈ آف کورس جتنا بھی اس کو کہا جائے وہ کم ہوگا، کیونکہ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد، مارکہ حق کے بعد، اور اس کے بعد یہ تمام تر معاملات کے آپ خود جانتی ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشنز کا اور ایک سینٹر سٹیج پوزیشن رکھے ہوئے ہے پاکستان، تو وہ ایک نیچرل ایکسائٹمنٹ ہے، اور وہ جو لوگ ساتھ گئے ہیں ظاہری بات ہے، ویسے تو وہاں پہ یو این جنرل اسمبلی میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی نعرے بازی نہیں ہوتی اور نہ کرنی چاہیے، بٹ آئی تھنک آف کورس مے بی ان لوگوں کو شاید ایک ایکسائٹمنٹ میں اس چیز کا ادراک نہیں تھا، لیکن وہ اچھی بات ہے کہ وقت پہ اس چیز کو ایڈریس کر دیا گیا۔ یہاں پہ دوسری بات جو ہے، آپ نے کہا کہ مین آف پیس کا تمام تر معاملہ، تو یہ تو وزیر اعظم نے فرام ڈے ون کہہ رہے ہیں مین آف پیس، اینڈ آئی مین آف کورس وی آر ہوپنگ فار اے لاسٹنگ پیس ان دا مڈل ایسٹ، اینڈ اسپیسیفکلی غزہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، بیکاز اس میں بھی آپ دیکھیں تو مسلم جو ممالک ہیں، عرب یو ایس سمٹ جو ہوا آن دا مارجنز آف یو این جی اے، تو اس میں بھی پاکستان کی ایک سینٹرل پوزیشن تھی اور بڑی ایک زبردست پلیسنگ تھی، اور بیسکلی جو فیصلہ کن جو معاملات ہیں ان میں پاکستان کی انپٹ جو ہے، پاکستان اس حوالے سے لیڈ بھی کر رہا ہے، اور وزیر اعظم نے بھی یہ ذکر کیا، میڈیا سے بھی گفتگو جب ہوئی ملاقات کے بعد اور ملاقات سے پہلے بھی، تو اس پہ بھی وزیر اعظم نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ امید ہے کہ سیز فائر اچیو ہوگا، اور پاکستان کا انشاءاللہ ایک کلیدی کردار ہوگا اس میں تمام تر ایفرٹس میں۔ تو بالکل مین آف پیس تو اس لیے کہا گیا کیونکہ بھارت کی اور پاکستان کی جو جنگ تھی اس میں سیز فائر اچیو کیا، تو ڈیفینیٹلی اس کے علاوہ 6-7 جو ان کی جنگیں ہیں مختلف وہ گنواتے ہیں، ارمینیا آذربائیجان کے جو ایشو تھا اس کو سارٹ آؤٹ کیا، اس حوالے سے تو ایک براڈر کانٹیکس میں دیکھا جائے، نہ صرف کہ اس کو صرف فلسطین اور غزہ کے کانٹیکس میں دیکھا جائے، لیکن اس کے لیے بھی ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے، اور ہم وہی پرنسپل سٹانس سٹو کر رہے ہیں۔ ان میٹنگز میں بھی وہی بات رکھی گئی ہے کہ القدس شریف ایز اٹس اس کا کیپٹل، اور
67 سے پہلے کی جو بارڈر سچویشن تھی اور بارڈرز تھے وہ تو ہمارا سٹانس بالکل چینج نہیں ہوا. اینڈ وی آر ہوپنگ کہ ہم جب ملاقات کے بعد یہ بہت ضروری ہے بات کرنا اور اس پہ روشنی ڈالنا کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ہی تمام تر معاملہ تھا جس میں انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ میں بالکل اینیکس نہیں کرنے دوں گا ویسٹ بینک اور میں بالکل انف از انف. تو وہ ملاقات کے بعد ہی تمام تر معاملہ صدر ٹرمپ نے سامنے میڈیا کے رکھا اور کہا کہ ویسٹ بینک کا اینیکسیشن نہیں ہو سکتی. آئی ول ناٹ الاؤ دس اینڈ انف از انف. سو آف کورس پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے, پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ اٹس garnering a lot of support and it's having a lot of effect on the rest of the world. Well, there is no doubt about that, لیکن ڈومیسٹکلی آپ کی جو ڈپلومیسی اس وقت چل رہی ہے سیاسی طور پر اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. اور کیونکہ میں آپ کی وزارت سے متعلق جاننا چاہوں گی, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ جو عدلیہ کے معاملات ہیں, انتظامی امور ہیں, جو مسائل ہیں, جو ڈویژن ہے وہ ختم ہو جائے گی اور عدلیہ کی آزادی پہ کوئی سوال نہیں اٹھیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز وکلا کی گول میز کانفرنس ہوئی جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا بھی شامل تھے. اب بیرسٹر گور نے یہ کہا ہے کہ وکلا تحریک میں تحریک انصاف ان کا ساتھ دے گی. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہینڈل کرنا آپ کی حکومت کے لیے مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں؟ دیکھیں نہیں, میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی وکلا تھے یا پی ٹی آئی کے جتنے سٹنگ ممبرز آف دا پارلیمنٹ جو وکیل بھی ہیں ان میں سے تو کوئی نہیں گیا, ایٹ لیسٹ مجھے نظر نہیں آیا. اور ایون بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس وکلا کنونشن کا حصہ نہیں تھے. ویسے وہ اگر یہ کہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کے ساتھ حصہ بنیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وکلا کی تحریک شروع ہو رہی ہے. وہ گنے چنے کچھ لوگ تھے, آپ نے بھی دیکھا, کیمرے کی آنکھ نے بھی دکھایا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے. ہاں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہماری جو ایک ویژن تھا, ایک جو سوچ تھی وہ یہ تھا کہ ورک لوڈ جو ایک اتنی اوور برڈنڈ ہیں, اوور کراؤڈڈ ہیں عدالتیں ان اٹس ورک لوڈ, تو وہ جو ہے کم از کم ایڈریس ہونا چاہیے ایشو. اور وہ ایڈریس ہو بھی رہا ہے کہ جو بائیفیکیشن ہے کام کی, کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز ایک طرف اور دیگر جو روٹین کے کیسز ہیں, کرمنل اپیلز, سول اپیلز, فیملی اپیلز, ٹیکس کی اپیلز, دیگر جو مختلف نوعیت کے کیسز ہیں یا اپیلز ہیں وہ ٹیک اپ ہوں. اور وہ ہو بھی نہیں ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں جو سینئر وکلا نے کہا کہ وہ کنونشن اکتوبر میں کال ہوگا اور بالکل وکلا موومنٹ کا ٹائم آ گیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اٹ از اینی سارٹ آف اے تھریٹ ٹو یور گورنمنٹ؟ ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک کہ جو دیکھیں نا, بار کاؤنسلز کی اگر بات کی جائے, آپ بار ایسوسیشنز کی بات کریں, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹس لیول پہ, تو بالکل اپنی اپنی پولیٹیکل افیلیشنز ہوتی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ابھی فی الوقت صورتحال ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ہماری منسٹری سے اور میرے ساتھ اور طاہر صاحب کے ساتھ وہ ایک بالکل احترام کا, پیار کا رشتہ ہے اور ان کے ساتھ ایک بڑی کوارڈینیشن ہماری رہتی ہے. تو ہم بالکل جو وکلا کے مسائل ہیں, جو جینوئن ایشوز ہیں, ہم ان کو ایڈریس بھی کرتے ہیں فرام اے منسٹریز پرسپیکٹیو اینڈ پوائنٹ آف ویو. سو آف کورس ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی وکلا تحریک کا کوئی آغاز ہو رہا ہے. یہ پہلے بھی اٹیمپٹس کی گئیں اس طرح کی کوششیں کرنے کی, لیکن اب جب وہاں پہ اپنے ایک نیفیریس ڈیزائنز ہوں, کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی پالیسیز کو ٹو کرنا ہو اور اس حوالے سے, اور واقعتاً رول آف لا اور اس کی اسٹرگل نہ ہو, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے, تو ظاہری بات ہے پھر وہ تحریک چل نہیں سکتی. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ دیر از اینی تحریک ان دی آفنگ. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, جو 5 جج صاحبان کی جانب سے جس طرح سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا, پھر رجسٹرار کی جانب سے 4 کے اوپر اعتراضات ہوئے کہ یہ بالکل پرسنل لیول کے ہیں. بٹ دیر از این ایشو دیٹ از گوئنگ آن. سو ایک حکومت کے پرسپیکٹو سے, اس وزارت کے پرسپیکٹو سے اس کو کیوں نہیں اب تک سارٹ آؤٹ کیا گیا؟ جو بھی معاملات ہیں, ظاہر ہے آپ لوگوں نے تو لا بھی بنا دیا, آئینی ترمیم بھی کر دی, لیکن معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ کے بالکل صحیح نہیں ہو سکے. دیکھیں, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ دیر از نو ایشو. آف کورس دیر از این ایشو, این ایشو آف اے پرسنل گریوینس, آف اے پرسنل نیچر. آف کورس ایک آئینی اسٹیپ ہے, ایک آئینی
آرٹیکل کے تھرو آرٹیکل 200 کے تھرو ایک جج صاحب اپنی ان کی جو رضامندی شامل تھی اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ 2 اور ججز وہ ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ صرف کسی ایک صوبے کا نہیں ہے, وہ وفاق کی علامت ہے اور سارے صوبے مل کے ہی پاکستان بناتے ہیں, وفاق کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اس کی وہاں پہ جب نمائندگی اور ریپرزنٹیشن کی بات آئی تو وہ جج صاحبان جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہے, وہاں پہ وہ جج صاحبان آئے اور ان میں سے جو ٹرانسفر ہو کے جب جج صاحبان آئے تو اس پہ پھر سینیورٹی پہ ایشو تھا, پھر ٹرانسفر کو بھی چیلنج کیا گیا انہی عزت مآب جج صاحبان کی طرف سے, اور اس کے بعد پھر اس سینیورٹی پرنسپل کو بھی چیلنج کیا گیا, سینیورٹی کو بھی چیلنج کیا گیا. اور پھر اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ جب گئے, I think more so for the media optics, if I with a lot of respect میں یہ ضرور کہوں گا کہ بساد احترام وہ میڈیا آپٹکس کے لیے گئے, کیونکہ اصل جو ان کی آڈینس ہے وہ سپریم کورٹ نہیں ہے, وہاں پہ گریونسز وہ ایڈریس نہیں کروانا چاہتے تھے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس جایا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ تمام تر معاملات ہیں, ہمارے ایک جج کو کام کرنے سے روکا گیا ہے, یہ اس کو کم از کم اس حوالے سے دیکھا جائے. وہ ان اینی کیس 29 تاریخ کو کیس ٹیک اپ ہوگا, صحیح, اس کی حد تک تو کوئی اعتراض نہیں لگا, کوئی آبجیکشن نہیں لگا. لیکن یہاں پہ ایک گریوینس اور پرسنل جو ایک ایشوز ہیں وہ تو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ جب آپ ان کی ٹرانسفر چیلنج کریں, سینیورٹی چیلنج کریں, پھر اس کے بعد آپ اسی حوالے سے سپریم کورٹ جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے اس پورے ادارے کا جو ایک بے توقیری ہے, اس کا تقدس جو پامال کیا جا رہا ہے. عزت مآب جج صاحبان کو بھی آئی تھنک دے شوڈ بی مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ وہ اسی ادارے سے بلانگ کرتے ہیں اور اس ادارے کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے. بیرسٹر عقیل ملک یہاں پر پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک. حکومت کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ جو ہے یہ پرسنل رنجشیں ہیں جس کی بنا پر یہ تمام اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان سپریم کورٹ سے جنہوں نے رجوع کیا تھا. حکومت کا کوئی موقف نہیں ہے, حکومت صرف یہی کہتی ہے کہ تمام ادارے اپنے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے کام کریں, اینڈ فار آل انسٹیٹیوشنز ویدر دیٹس جوڈیشری, ایگزیکٹو, لیجسلیچر, دے ہیو ٹو ورک ود ان دا کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگس. میں آپ کو ایک بصیرت اسٹوڈنٹ آف لا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جج صاحبان جب کبھی بھی کوئی پٹیشن بھی کراتے ہیں اپنے حوالے سے بھی کوئی کسی وکیل سے کروا لیتے ہیں, ایڈوکیٹ آن ریکارڈ تو فیسلٹی آلریڈی موجود ہے. یہ سپریم کورٹ چل کے جانا, پھر وہاں وزٹر گیلری سے جانا, پھر تمام تر معاملات جو ہے وہاں پہ جا کے اس برانچ میں جا کے بیٹھنا, پھر ویڈیوز بننا, تو یہ میڈیا کنزمپشن کے لیے نہیں ہے. تو یہ کس لیے ہے کہ اس تمام تر معاملے سے بچا بھی جا سکتا تھا. کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ چلے آتے چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں اور کہتے کہ سر یہ تمام تر معاملات ہیں, کیونکہ آپ جوڈیشری کے بڑے ہیں, آپ سربراہ ہیں, تو آپ یہ ہمارے جو ایشوز ہیں آپس میں سارٹ آؤٹ کروائیں. اوکے, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی وکیل کے ذریعے یہ کیا جا سکتا تھا, خود چل کے جانا درست نہیں تھا. ایبسولوٹلی یہ کرتے ہیں جج صاحبان کے ہی ایسی پٹیشنز ہوتی ہیں, وکیلوں کے تھرو بھی ڈلوا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ جو اس وقت سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس ہے جسٹس جہانگیری کے حوالے سے, اور آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ انہوں نے بھی اس کے خلاف ظاہر ہے کہ وہ فائل کی تھی درخواست اور اس کی سنوائی بھی ہونے کو ہے, لیکن یہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ماضی میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جب جج صاحبان کے لیے ریفرنس گئی تو کبھی ان کو کام سے نہیں روکا گیا. تو اب یہ کس قانون کے تحت, کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی نئے قوانین آئے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اگر کسی جج کی ریفرنس فائل کی جائے تو اس کے بعد اسے جوڈیشل کام سے روکا جاتا ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام ہے, اور اگین ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 199 کے انڈر ایک پٹیشن اگر آئی اور کو وارنٹوں کے تھرو آپ کسی جج کو کام کرنے سے نہیں روک سکتے, اسپیشلی فرام دا سیم ہائی کورٹ امنگس یور پیئرز. آف کورس آپ کسی جج کو نہیں روک سکتے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ہی احکامات ہو سکتے ہیں, اور وہ آرٹیکل 209 کے اندر تمام تر معاملہ ایک وضع کیا گیا ہے. اس تمام تر معاملے کے کا جو ایک پروسیجر ہے وہ وہاں پہ دیا گیا ہے, اسی کے تھرو ہی کسی جج صاحب کو اگر کسی کام سے بھی روکنا ہے, کوئی معاملہ بھی ہونا ہے, یا جو بھی ایک معاملات ہیں سپیریئر جوڈیشری کی, اگر میں مائٹ آئی ایڈ ود ریگارڈس ٹو ہائی کورٹ ججز اینڈ سپریم کورٹ ججز, تو یہ وہیں پہ ہو سکتا ہے. یہ مناسب بات نہیں تھی. اگین میں جتنا قانون میں نے پڑھا ہے, میں نے دیکھا ہے, تو یہ ایک اچھا اقدام نہیں تھا کہ اپنے بردر جج کو جو ہے آپ کام کرنے سے روکتے ہیں, اور وہ بھی بائی ورچو آف اے کو وارنٹ آف پٹیشن ان آرٹیکل 199.
اینڈ دس از یہ آپ کا موقف ہے یا حکومت کا؟ دیکھیں یہ میرا موقف ہے اور حکومت کا موقف، کیونکہ یہ 29 تاریخ کو لگا ہے اور جو کنسرن لا آفیسرز ہوں گے وہ وہاں پہ پیش ہوں گے، وہ بھی موقف رکھیں گے کہ قانون میں کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے، اور وہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے 29 تاریخ کو ہوگا. اوکے بیرسٹر صاحب، آخر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ دیکھیں سفارتی سطح پر تو تمام تر چیزیں بہترین چل رہی ہیں، لیکن ایک بڑی جماعت ہے، اپوزیشن کی جماعت ہے، اس کے لیڈر عمران خان، کل بے شک انہوں نے کال دی ہوئی ہے پشاور میں جلسے کی، لیکن کب تک ان کو جیل میں رکھنے کا ارادہ ہے؟ 300 کیسز وہ کہتے ہیں مجھ پر بنا دیے گئے، تقریباً سب میں جو ہیں وہ ضمانتیں بھی ہو گئی، لیکن باہر وہ نہیں آ سکتے. ابھی بھی جو ہیں وہ 2 کیسز ہیں جس کی وجہ سے ویسے وہ تو کہتے تھے کہ القادر ٹرسٹ میں اگر بیل ہو جاتی ہے تو وہ باہر آ جائیں گے ان کے وکلا، لیکن پھر پتہ چلا کہ توشخانہ 2 بھی ہے کہ ابھی وہ بھی باقی ہے. دیکھیں کیسز تو ان کے وہ ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہیں، کسی کی خواہش فرمائش پہ تو کسی کا کوئی کیس نہیں بنا ہوا. مئی 9 کے کیسز، 190 ملین پاؤنڈ کے کیسز، توشخانہ 1، توشخانہ 2، یہ تمام تر وہ کیسز ہیں، چاہے وہ بلگری جولری سیٹ ہو، چاہے وہ گھڑی ہو، خانہ کعبہ کی ایکس والی، یا کابینہ سے بند لفافے میں اجازت لینا ہو اور پھر زمین لے کے ٹرسٹی خود رہتے ہوئے ٹرسٹ بنا کے تو یہ تمام تر معاملات کیے ہوں، تو یا 9 مئی کے ایسے مقدمات ہوں جو ایک کیئرفل پریسیجن کے ساتھ جو پلاننگ کی گئی، کیوریشن کے ساتھ اس کو کیوریٹ کیا گیا پریسیجن کے ساتھ، تو یہ تمام تر معاملات تو اس طرح ہیں. اب یہ ان کے اپنے ذائچے ہیں، ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے کہ ان کو کون سے کیس میں رہا ہونا چاہیے، کون سے کیس میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کا فیصلہ نہ آپ کر سکتی ہیں نہ میں کر سکتا ہوں، یہ عزت مآب عدالت نے کرنا ہے، اور عدالت نے قانون اور آئین کے مطابق اور جو اویلیبل ایویڈنس ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے ڈومیسٹک ڈپلومیسی کی بات کی، تو ڈپلومیسی کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں. اس کے پری ریکوزٹس یہ ہیں کہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، whereas on this end there is engagement on the government's end. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کی خواہش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اب تو جیل میں آ کے اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات چیت کرے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. انگیجمنٹ اگر ہوگی تو پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں ہوگی. ہاں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہونی بھی یہی چاہیے ہے، لیکن وقت کم ہے ورنہ اس پر ہم اور بات کرتے. تھینک یو سو مچ بیرسٹر عقیل ملک فار بینگ ود اس آن دا شو. وقت ہوا ایک بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو اسی پولیٹیکل انگیجمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے بیرسٹر عمیر نیازی. ویلکم بیک ان فوکس ہے بیرسٹر عمیر نیازی، پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی ممبر. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. بیرسٹر صاحب، کل جو پشاور میں آپ لوگ ایک پاور شو کرنے کو ہیں، اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی اپنے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر جو ہدایت جاری کی گئی، جس میں انہوں نے کہا گیا کہ تمام شہری جو ہے وہ پشاور ضرور جائیں اور ظلم کے خلاف اعلان بغاوت کریں. اب یہ جو ورڈ ہے کوٹ ان کوٹ بغاوت، کس قسم کی بغاوت چاہتے ہیں خان صاحب؟ کیونکہ پہلے ہی آپ لوگوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے اور حکومتی نمائندے کہتے ہیں کہ 9 مئی کو آپ بغاوت کرانا چاہتے تھے اور ہمارے عسکری ادارے میں کرانا چاہتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ظلم کے خلاف تو آواز اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کا فرق ہے، اس سے تو آپ بھی ڈس ایگری نہیں کریں گے. اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہو، انڈیویجول کر رہا ہو یا کوئی ریاست کی آڑ لے کے کر رہا ہو، تو ظلم کے خلاف تو آواز اٹھانا مطلب ہمارے لحاظ سے تو ایک دینی فریضہ بھی ہے. اور دیکھیں اس وقت جو آپ کو ریلیٹ کریں جو KPK کی صورتحال ہے کہ 12 سے 13 اضلاع ایسے ہیں کہ جو اس وقت نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے عرصے سے آپ نے 22 آپریشنز کر لیے، متعدد IBOs کر لیے. تو یہ بنیادی طور پہ دیکھیں جلسے کی سگنیفیکنس اس سینس میں ہے کہ لوگ ایک گریٹر ڈائلاگ ہے کہ ایک دنیا کو، پاکستان کو پتہ چلے کہ KPK کی عوام کی پلس کیا ہے. دیکھیں KPK کے لوگ کوئی دہشت گردی کے حمایتی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں دہشت گردی نہ ہو، مگر دیکھیں دہشت گردی کو بہانہ بنا کے KPK کے لوگوں کو آپ ڈسپلیس کر دیں. باجوڑ دیکھیں کتنے جو ہے نا. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے نا کہ آج بھی کیونکہ UN جنرل اسمبلی میں بھی سائیڈ لائنز کے اوپر اسی پر باتیں بھی ہو رہی ہیں، 4 ممالک بھی مل گئے ہیں، افغانستان کو بھی کہہ کر تھک گئی ہے پاکستان کی حکومت بھی. بار بار کہا گیا، چائنا نے کہا کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف ہونے سے روکیں، TTP کو، خوارج کو، سب کو، لیکن وہ بھی نہیں مانتے، وہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیتے. تو کیا کیا جائے؟ بات چیت کریں ان سے بیٹھ کر. نہیں، بات ہے اس سے پہلے بھی ایک بنیادی سوال ہے کہ پہلے ہے کہ امریکہ کے انخلاء کے بعد دیکھیں
کیا ضرورت پڑی تھی کہ $7 بلین کا اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے؟ اس $7 بلین کے اسلحے نے کس کی خون ریزی کرنی تھی؟ وہاں تو جنگ بندی ہو گئی، وہاں تو طالبان کی حکومت قائم ہو گئی، سارا اسلحہ تو آپ کے خلاف استعمال ہو رہا، تو جو چھوڑ کے گئے آپ انہی کے پاس بیٹھے ہیں نا، انہی نے تو دوحہ ایکارڈ سائن کیا تھا، انہوں نے اس میں گارنٹی دی گئی تھی کہ افغانستان کی سوئل دہشت گردی کے خلاف نہیں استعمال ہوگی، تو کیوں نہیں آج آپ اس موقع پہ پوچھ رہے امریکہ کو کہ دیکھیں آپ نے جو اسلحہ چھوڑا، جو آپ نے ان سے گارنٹیز لی تھیں، آج ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے، تو آپ اپنا مسل فلیکس کریں، ان کو ٹیبل پہ لائیں کہ جی ہمارے خلاف یہ دہشت گردی میں سرزمین استعمال نہیں ہوگی، انڈیا کا پیسہ چینلائز ہو کے یہاں دہشت گردی نہیں بریڈ کرے گا۔ بات ہے ڈپلومیٹکلی بہت ساری چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں جن کو کرنا پڑے گا، بیرسٹر صاحب ہو رہی ہیں، یہ تو ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ٹرائی لیٹرل ٹاکس بھی ہوئیں، آج تو کوڈ لیٹرل ٹاکس ہوئی ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پھر جب تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ افغانستان کو جنگ میں جھکیلا جا رہا ہے یا یہ آپریشن بند کریں، تو آئی ریئلی وانٹ ٹو نو ان ویری سمپل ورڈز، کیا کریں؟ ان دہشت گردوں سے بیٹھ کے بات کریں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں؟ نہیں دیکھیں، دہشت گردوں سے آپ کس طرح سے بات کر سکتے ہیں؟ دہشت گرد آپ سے کیا بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو آپ جو ہے نا جنگ کی بھیت نہ چڑھائیں۔ آپ نے پہلے 90,000 پاکستانیوں کی قربانیاں اٹھائی ہیں، کیا پاکستان دوبارہ اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، گریٹر گیم میں استعمال نہیں ہونا، اگر کسی کا مسئلہ ہے، کسی کو بگرام ایئر بیس چاہیے تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اپنی سرحدوں کی دفاع کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ نہ ہماری سرزمین پہ دہشت گردی ہو، نہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہو دہشت گردی کے لیے، اس چیز کو سامنے رکھیں تو کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ بیرسٹر صاحب، آپ سے قبل بیرسٹر عقیل ملک ہمارے ساتھ تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کی سیاسی معاملات پر بھی بات کر لوں۔ ان سے پوچھا میں نے کہ کب تک عمران خان جیل میں رہیں گے اور ڈپلومیسی کیوں نہیں ہوتی ملک کے اندر جو اندرونی معاملات ہیں سیاستدانوں کے بیچ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں انگیجمنٹ سیاستدانوں کے ساتھ کریں، ہم تیار ہیں، لیکن وہ تو کہتے ہی ہیں کہ ہمیں بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، وہی آ کے بات کریں ہم سے۔ نہیں دیکھیں، بات ہے کہ دیکھیں لیجیٹمیسی کا ایک بہت بنیادی سوال ہے، ہم چاہے جو ہے نا جس طرح سے مرضی اس کو پرسیو کریں کہ جی 1.5 انہوں نے گزار لیا، جو بھی ہے بات ہے، مینڈیٹ تو ایک ڈسپیوٹڈ ہے، جس طرح سے آئے ہیں۔ دیکھیں کیا نواز شریف یہ آج حلف پہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف اس جیت کے اس اسمبلی میں آئے ہیں؟ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے انہیں نہیں برے طریقے سے ہرایا؟ کیا شہباز شریف جیت کے آئے ہیں؟ مریم نواز جیت کے آئے ہیں؟ جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں سارے جو ہے نا فارم 47 کی سہولت سے آئے ہیں، تو جب سہولت سے آئے ہیں تو ان کے سہولت کار ہی ان کے بہاف پہ بات کرتے ہیں، یہ تو پپٹس ہیں۔ خان صاحب نے تو کٹ اس بارے میں کہا ہوا ہے۔ تو پھر بیرسٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے؟ آپ لوگ کل ایک جلسہ بھی کر رہے ہیں، اس سے قبل بھی آپ لوگ جلسے بھی کر چکے ہیں، لانگ مارچ بھی کر چکے ہیں، لیکن جس تحریک کی ذکر کرتے ہیں یا جس آزادی کا ذکر کرتے ہیں وہ تو اب تک حاصل نہیں ہو سکی ہے تحریک انصاف کو۔ دیکھیں تحریک انصاف نے تو قوم کو ایک آئیڈیا دکھانا ہے نا، جو عمران خان نے ایک ویژن دیکھنا ہے کہ آپ کو کس طرح کا پاکستان چاہیے، تو اس کے لیے تو تگ و دو کرتے رہیں گے۔ دیکھیں رزلٹ نہیں ملتے، یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، دیکھیں کیوں نہیں ملتے وہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ کیا 24 نومبر پہ یہ قوم نہیں نکلی؟ قوم نے تو جب عمران خان نے آواز دی ہے نکلی ہے، جب آپ ظلم کریں، جبر کریں، لاشیں گرائیں، ٹھیک ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مگر لوگ دیکھیں موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا عمران خان کی مضبوطی کیا ہے کہ عمران خان ایک قید شخص نہیں ہے، عمران خان بنیادی طور پہ ایک نظریہ بن گیا ہے، وہ نظریہ سرائیت کر گیا ہے گھر گھر میں۔ اب وہ نظریہ لوگوں نے اس چیز سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے، جب تک آپ لوگوں کو وہ والا پاکستان دیں گے نہیں جس کا لوگ تقاضا کر رہے ہیں، تو یہ تو جدوجہد جاری رہے گی۔ اچھا، تو بیرسٹر صاحب آخر میں یہ ضرور بتاتے جائیے، آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بار بار یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کے لیے متعدد بار ان کے پاس آیا گیا ہے، لیکن وہ یہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے، وہ لوگوں کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں، آزادی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کسی ایک شخص کا نام بتا دیا جائے جو یہ پروپوزل ان تک لے کر آیا ہو ڈیل کا۔
اچھا دیکھیں بات ہے یہ تو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طرح کی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے، مگر یہ جو بیک ڈور والی باتیں ہیں پھر اس کے لیے تو جو ہے نا اڈیالہ کے جو کیمرہ ہے اس کو پبلک کر دینا، آپ عمران خان صاحب کی مانیں نہ محسن نقوی کی مانیں، کو رات کے اندھیرے میں کون جاتے ہیں؟ آپ کے ٹیلی ویژن جو ہے نا انٹرویوز پہ لوگ جو ہے نا کو امریکی ڈیلیگیٹ بن کے انٹرویو دیتے رہے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کرائے گی، تو وہ کون لوگ تھے؟ صحیح بیرسٹر صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب جو ایکس پر لکھتے ہیں اس میں وہ مخاطب کرتے ہیں فیلڈ مارشل کو، اور جس انداز میں کرتے ہیں سب کے سامنے ہے، لیکن بات کیا وہ انہی سے کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں بات ہونی ہے اوورال، دیکھیں ایک اور بات کیا ہے کہ ایک پاکستان کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. کہنے کو تو ادھر پارلیمان موجود ہے، مگر پارلیمان کی وقت آپ نے خود دیکھ لی کہ جس طرح سے لوگوں کو گھسیٹ کے وہاں سے اغوا کیا گیا، گرفتار کیا گیا، وہ سب کے سامنے ہے. جس طرح سے لیڈر آف دی اپوزیشن، سینٹ، نیشنل اسمبلی، پنجاب اسمبلی ڈسکوالیفائی کیے گئے ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بات ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل بیلنس لانے کی ضرورت ہے. نہ عدلیہ کا آج وہ وقار رہا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس پوزیشن پہ عدلیہ کھڑی ہے وہ بھی ہمارے لیے پریشان کن ہے. باقی اداروں کے لحاظ سے جو عمران خان بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، باؤنڈریز تو ٹرانسگریس ہو رہی ہیں نا. اب یہ جو چیز ہیں آپس میں بیٹھ کے ری ڈرا ہوں گی یا جو ہے نا ری وزٹ ہوں گی. اگر اس طرح لڑائی لگی رہی تو آپ جتنی مرضی ڈپلومیٹک فیٹس کی بات کرتے رہیں، آپ کا ڈومیسٹک فرنٹ پہ یہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. تو اصل جو چیز آپ آئے کر رہے ہیں اکنامک اسٹیبلٹی، وہ ملک میں نہیں آئے گی، اور 25 کروڑ عوام اس اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.